सख्त गर्मी में भी मेरी नौकरानी गर्म चादर ओढ़ कर आती थी और जब मेरे कमरे की सफाई करती तो अंदर से कुंडी लगा देती और काफ़ी देर बाद जब बाहर निकलती तो कहती, बाजी आपका कमरा बहुत गंदा था, जिसको साफ करते करते मैं थक गई। मैं शौहर से शिकायत करती तो वो कहते कि ऐसी गलती हरगिज़ नहीं करना, इतने कम पैसों में कोई काम करने वाली नहीं मिलेगी। मुझे कुछ शक हुआ। एक दिन काम वाली को जल्दी छुट्टी देकर खुद उस जैसी चादर ओढ़कर कमरे में सफाई करने गई तो कुछ ही लम्हों बाद मेरी रूह लरस गई। जब मुझे अपनी काम वाली कुछ मशकूक लगती है, मेरा तो दिल करता है उसे काम से निकाल दूँ। मैं अपने शौहर के साथ बैठी चाय पी रही थी जब मैंने उन्हें अपनी परेशानी के मुतालिक बताया था। वो एकदम से चौंक गए और बोले, क्यों बैठे बिठाए तुम्हें उस गरीब औरत के साथ क्या मसला हो गया है? एक तो मैं तुम्हारी इस आदत से बहुत तंग हूँ, तुम हर वक्त किसी न किसी की टो में लगी रहती हो, तुमसे तो बात करना ही फजूल है। इतना कहकर सैफ उठे और चाय पिए बिना ही कमरे में चले गए थे। जब मैं कुर्सी पर हक्का बक्का ही बैठी रह गई थी। सैफ ने कभी मेरे साथ इस लहजे में बात नहीं की थी। वो तो नर्म मिजाज इंसान थे। मेरे हर मसले को वो चुटकियों में हल कर दिया करते थे। मुझे उनसे इस किस्म की हरकत की तवक्को हरगिज़ नहीं थी। मेरा दिल तो किया कि मैं अभी अपनी नौकरानी जुलैखा को फ़ोन करके कह दूँ कि तुम कल से मेरे घर काम करने मत आना, मगर फिर सैफ का सोचकर मैंने अपने इस ख्याल को तर्क कर दिया था। मुझे डर था कि कहीं वो मुझसे नाराज़ ही ना हो जाए। मैंने फ़िलहाल इस बात को छोड़ दिया था। मैं किचन में जाकर रात के खाने का इंतज़ाम करने लगी थी। खाना तैयार हुआ तो सैफ को बुलाने चली गई थी। मुझे ऐसा लगा था कि अब वो अपने रवैये पर शर्मिंदगी का इजहार करेंगे। अगर उनका मिजाज तो हनूस बरहम था। वो खामोशी से उठकर बाहर आए और कोई भी बात किए बगैर खाना खाकर वापस कमरे में चले गए थे। जब मैं किचन समेट कर वापस गई तो सैफ सो चुके थे। मैं इस बात पर हैरान थी कि आखिर उन्होंने इस ज़रा सी बात पर इस कदर बरहमी का इजहार क्यों किया था। अगले रोज़ जुलैखा आई तो सबसे पहले मेरे कमरे में चली गई और कुंडी लगाकर सफाई करने लगी थी। मैं बाहर खड़ी कुर्ती रह गई थी। जुलैखा ने 20 दिन कबल ही मेरे घर में मुलाजमत शुरू की थी। वो बहुत कम पैसों में मान गई थी। वो थी तो अच्छी लड़की, मगर मुझे ये कमरा बंद करने वाली बात पसंद नहीं आई थी। मैंने उसे 2-3 बार मना भी किया था, मगर वो बोली, बाजी मैं सब घरों में ऐसे ही सफाई करती हूँ। मैं उसकी बात सुनकर चुप कर जाती थी। जब वो कमरे की सफाई करके आई तो बड़ी थकी सी लग रही थी। वो मुझे देखकर मुस्कुरा कर बोली, बाजी हर रोज़ पूरा घंटा लगाकर आपका कमरा साफ करती हूँ तो थक जाती हूँ। मैं मुस्कुरा कर फिर से किचन में चली गई थी। मैं किचन में खड़ी होकर जुलैखा की हरकतों का जायज़ा लेने लगी थी। उसने वहीं पर चंद मिनट आराम किया और उसके बाद उठ गई। उसने लाउंज की सफाई शुरू कर दी थी। इतनी ही देर में सैफ भी आ गए थे। सैफ के आते ही जुलैखा ने झाड़ू लगाना छोड़ दिया था और उनको देखने लगी थी। सैफ ने एक नज़र ही उस पर डाली थी, फिर वो अपने कमरे में चले गए थे। अब जुलैखा जले पैर की बिल्ली की तरह लाउंज के चक्कर पर चक्कर लगाने लगी थी। फिर उसने इर्द गिर्द देखा। जब मैं नज़र ना आई तो वो कमरे की तरफ चल दी थी। उसने दस्तक देने के लिए हाथ उठाया ही था, मगर कुछ सोचकर पीछे हट गई थी और जल्दी जल्दी लाउंज की सफाई करके मुझे खुदा हाफिज़ कहकर घर से बाहर निकल गई थी। जुलैखा के जाते ही सैफ बाहर निकल आए थे। उन्होंने मेरा हाथ थाम कर गजरे पहना दिए थे। उनका मूड भी बहुत अच्छा था। फिर बोले, बेगम जल्दी से खाना लगा लो, बहुत भूख लगी है। हम दोनों ने बड़े खुशगवार माहौल में बैठकर खाना खाया था। मैं सैफ की जानिब से तो पुरसुकून हो गई थी, मगर जुलैखा की तरफ से दिल में गांठ बन गई थी। न जाने वो किस इरादे से मेरे घर में दाखिल होती थी। मैंने सोच लिया था कि मैं जुलैखा के मुतालिक कोई भी बात अब सैफ से नहीं करूँगी। पहले उसकी नीयत जान लूँ, फिर कोई फ़ैसला करूँगी। अगले दिन जुलैखा घर में दाखिल हुई तो मैंने उसका बगौर जायज़ा लिया था। उसने गर्म शाल ओढ़ रखी थी जिसमें वो मुकम्मल तौर पर छुपी हुई थी। मैंने कहा, जुलैखा इतनी तो गर्मी है, तुम ये शाल ओढ़ना छोड़ क्यों नहीं देती? अगर तुम्हारे पास कोई और चादर नहीं है तो मैं तुम्हें अपनी चादर दे दूँ। उसकी आंखें एकदम ही आंसुओं से लबरेज हो गई थी। वो बोली, बाजी ये चादर बड़ी कीमती है, किसी की मोहब्बत की निशानी है। इसको छोड़कर अगर मैं आपसे चादर ले दूँ तो क्या मेरे वक्त आप जैसे हो जाएंगे? नहीं ना, तो फिर इस अदला बदली का क्या फ़ायदा? फिर वो मेरे अगले सवाल से बचने के लिए जल्दी से कमरे में जाने लगी तो मुझे लगा जैसे चादर के नीचे छुपे हुए उसके हाथ में उसने कुछ पकड़ा हुआ था। क्या था ये तो मैं देख ना पाई थी, मगर मुझे शक में ज़रूर डाल गई थी। जुलैखा मेरे कमरे को अंदर से कुंडी लगाकर बंद कर चुकी थी और मैं परेशानी के आलम में यही घूम रही थी। सैफ काम से लौट आए थे और मुझे यूँ परेशान देखकर बोले, क्या हुआ नौरीन? मैं ज़बरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश करती हुई बोली, कुछ भी नहीं हुआ। इतनी देर में जुलैखा कमरा खोल कर बाहर निकली तो हम दोनों को देखकर ठिठक गई थी। फिर जल्दी से लाउंज की सफाई करने लगी थी। सैफ कमरे में दाखिल हुए तो मैं भी उनके पीछे ही कमरे में गई, मगर उन्होंने अंदर से कुंडी लगा दी थी। मैं बाहर खड़ी देखती ही रह गई थी। जुलैखा ने अपना काम जल्दी जल्दी निपटाया और सैफ के बाहर निकलने से पहले ही जा चुकी थी।
میرے ذہن میں ایک دم جھماکا ہوا تھا کہ جب بھی زلیخا کمرے کی صفائی کر کے باہر نکلتی تو میں کمرے میں جھلکتی بھی نہیں تھی، اور پھر سیف گھر آتے ہی کمرے میں چلے جاتے اور منہ ہاتھ دھو کر باہر نکل آتے تھے۔ میں نے اپنا ماتھا پیٹ لیا تھا کہ میں نے اتنی بڑی بات کیسے نظر انداز کر دی تھی۔ سیف باہر نکلے تو میں نے خود کو نارمل ہی ظاہر کیا تھا، مگر اندر سے میرا دل آندھی اور طوفان کی صد میں تھا۔ ہم دونوں نے مل کر کھانا کھایا تو سیف ہلکی پھلکی گفتگو کرتے رہے تھے۔ میرا دل تو کسی بھی چیز میں نہیں لگ رہا تھا، مجھے اپنا گھر اجڑتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اس مسئلے کو تو حل کر کر ہی رہوں گی۔ اب اگلی شام جب زلیخا کام پر آئی تو میں نے کہا تم میرے گھر کی صفائی کا وقت تبدیل کر لو، تم 2 سے 5 بجے تک میرے گھر کام کر کے جایا کرو۔ زلیخا مسکرا کر بولی باجی ایسا ممکن نہیں ہے، اس ٹائم تو میں میجر اصغر کے گھر کام کرتی ہوں۔ میں نے اسے کہا کہ تم وقت تبدیل کر لو، میجر کے گھر کا کام شام کے وقت کر لیا کرنا۔ وہ نفی میں سر ہلا کر بولی باجی اگر ایسا ممکن ہوتا تو میں کر دیتی، اگر آپ میری جگہ کسی اور ملازمہ کو رکھنا چاہتی ہیں تو آپ دیکھ لیں، آپ کو جیسے مناسب لگے۔ میں چپ کر گئی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ زلیخا جیسی کام والی کو محض غلط فہمی کی وجہ سے ہاتھ سے جانے دوں، اس لیے میں نے سوچا کہ پہلے معاملے کی اچھی طرح تحقیق تو کر لوں۔ زلیخا ایک بار پھر سے میرے کمرے میں چلی گئی تھی اور اندر سے کنڈی لگا کر صفائی کرنے لگی تھی۔ میں بھی لاؤنج میں بیٹھی اسی کے نکلنے کا انتظار کرتی رہی تھی۔ اتنی دیر میں سیف بھی گھر پر واپس آ چکے تھے۔ آج سیف جیسے ہی کمرے میں جانے لگے تو میں بھی ان کے پیچھے ہی چلی گئی تھی۔ پورا کمرہ صابونی حلوے کی مہک سے معطر ہو چکا تھا۔ میں نے آنکھوں میں حیرت بھر کر سیف کی طرف دیکھا تو وہ بولے آفس میں ایک کولیگ میرے لیے گھر سے حلوہ بنا کر لایا تھا۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا اور خود کچن میں چلی گئی۔ میں کچن میں پڑی کرسی پر ہی بیٹھ گئی تھی اور میری آنکھوں سے آنسو بوندوں کی مانند ٹپکنے لگے تھے، کیونکہ میں جانتی تھی کہ یہ حلوہ سیف کے لیے زلیخا ہی لائی تھی، کیونکہ سیف کے ہاتھ تو خالی تھے۔ سیف نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا تھا؟ ایک جھوٹ کا مطلب میں بہت اچھی طرح جانتی تھی۔ ایک جھوٹ 100 جھوٹوں کی راہ کھول دیتا ہے، پھر انسان ساری زندگی جھوٹ بولتے ہوئے ہی گزار دیتا ہے۔ سیف کو صابونی حلوہ بہت پسند تھا، اس کے متعلق صرف اور صرف میں جانتی تھی، یا پھر میرے سسرالی جانتے تھے۔ پھر ایک کام والی کو میرے شوہر کی پسند ناپسند کا علم کیسے ہو سکتا تھا؟ میں نے دیکھا کہ سیف میری ہی طرف آ رہے تھے۔ میں نے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجا لی تھی، کیونکہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ اس قسم کے حالات میں کیسے ریئیکٹ کیا جاتا ہے، اس لیے میں نے مسکراہٹ کا ہی سہارا لیا تھا۔ سیف کچن میں آئے تو مجھے دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ انہوں نے کہا کیا بات ہے، آج تم بجھی بجھی سے کیوں لگ رہی ہو؟ میں نے کہا کہ سر میں درد ہے، مگر میں جانتی تھی اس جواب سے سیف بھی مطمئن نہیں ہوئے تھے۔ ہم دونوں نے کھانا کھایا تو وہ واپس کمرے میں چلے گئے، جبکہ میں تازہ ہوا کھانے لان میں آ گئی تھی۔ آج دل بڑا گھبرا رہا تھا، آنسو خود بخود گرتے چلے جا رہے تھے۔ پھر میں نے نیند کی گولی کھا لی اور جلد ہی سو گئی تھی۔ صبح سیف مجھ سے پوچھ کر گئے تھے کہ اگر طبیعت بہتر نہیں ہوئی تو تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے چلتا ہوں۔ میں نے انہیں تسلی دی کہ اب میں بہتر ہوں۔ وہ آفس چلے گئے تو میں نے میجر اصغر کے گھر کی راہ لی تھی۔ میجر صاحب کا گھر ہمارے محلے میں ہی تھا۔ ابھی زلیخا ان کے گھر کام کرنے نہیں گئی تھی، اسی لیے میں اس کی جانچ پڑتال کر سکتی تھی۔ میں ان کے گھر گئی تو مسز اصغر نے میری خوب آؤبھگت کی تھی۔ ادھر ادھر کی باتیں کر کے میں نے مسز اصغر سے کہا کہ مجھے زلیخا پر بہت ترس آتا ہے، وہ اتنی گرمی میں گرم شال اوڑھ کر رکھتی ہے، کیوں نہ ہم اس کے لیے ایک چادر کا انتظام کر دیں؟ مسز اصغر میری طرف عجیب سی نظروں سے دیکھتی ہوئی بولی زلیخا تو ہمارے گھر دوپٹے میں آتی ہے، وہ تو سردیوں میں بھی گرم شال نہیں اوڑھتی۔ میں چونک گئی تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب میں ان سے کیا بات کروں۔ میں نے پھر بھی کہا زلیخا کو نہ جانے کیا فوبیا ہے، وہ بیڈ روم کی صفائی کرتے ہوئے نہ جانے اندر سے کنڈی کیوں لگا لیتی ہے؟ مسز اصغر ششدر رہ گئی تھی، پھر بڑے سلجھے ہوئے انداز میں بولی ٹھیک ہے، ہمیں ملازمین کے ساتھ نرمی برتنی چاہیے، مگر ہر چیز کا ایک اصول ہوتا ہے اور ایک حد ہوتی ہے۔ میں کبھی بھی کسی کام والی کو یہ اجازت نہیں دوں گی کہ وہ میرے بیڈ روم کو اندر سے کنڈی لگا کر صفائی کرے، بلکہ میں تو ایسی ملازمہ کو کام سے ہی نکال دوں گی۔ میں نے کہا لیکن مجھے تو زلیخا نے یہی بتایا تھا کہ وہ سب گھروں میں ایسے ہی کنڈی لگا کر صفائی کرتی ہے۔ مسز اصغر کا تمسخرانہ کہکا فضا میں گونجا تھا۔ وہ بولی آپ بہت معصوم ہیں۔ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ انہوں نے بے وقوف کی جگہ معصوم کا لفظ مروتاً استعمال کیا تھا۔ میں اٹھ کر اپنے گھر آ گئی تھی۔ مسز اصغر کی باتیں میرے کانوں میں گونجتی رہی تھیں۔ شام ہوئی تو زلیخا خود کو گرم چادر میں چھپا کر ایک بار پھر سے ہمارے گھر پہنچی تھی۔ وہ کمرے میں چلی گئی تھی۔ ابھی وہ کمرے سے باہر ہی آئی تھی کہ سیف بھی آفس سے آ گئے تھے۔ میں کچن کی کھڑکی کے پاس کھڑی ہو کر ان دونوں کو دیکھ رہی تھی جب سیف غصے سے غرا کر بولی زلیخا تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم یہ کام چھوڑ کر چلی جاؤ، مجھے سکون سے جینے دو، میرا پیچھا چھوڑ دو۔ زلیخا رونے لگی تھی۔ وہ بولی اس بھری کائنات میں میرا سہارا صرف اور صرف آپ ہی ہو، میں آپ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوں۔
مجھے اپنے نام کی شناخت دے دیجیے، نہیں تو میں آپ کی حقیقت آپ کی بیوی کے سامنے لے آؤں گی، پھر آپ کیا کریں گے؟ اتنا کہہ کر زلیخا لاؤنج کی صفائی کیے بنا ہی میرے گھر سے چلی گئی تھی۔ میں تو زلیخا کے الفاظ پر ہی حیران رہ گئی تھی۔ اس کے پاس سیف کا ایسا کون سا راز ہے جس کی وجہ سے وہ ان کو ڈرا دھمکا رہی تھی؟ پھر وہ یہ کیوں کہہ رہی تھی کہ مجھے اپنے نام کی شناخت دے دیجیے؟ یہ سب باتیں کسی انہونی کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ میں نے سیف کو کھانے پر بلایا تو انہوں نے مجھے بری طرح سے جھڑک دیا تھا۔ وہ بول رہے تھے، کیسی عورت ہو جو گھر کا کام ہی نہیں کر سکتی؟ گھر میں ہم 2 ہی تو افراد ہیں، مگر تم تو 2 لوگوں کا کام کرنے میں بھی ناکام رہی اور بھانت بھانت کی نوکرانیوں کو گھر میں بلا لیتی ہو۔ وہ اتنا کہہ کر لان میں چلے گئے تھے۔ میں کمرے میں آئی تو حلوے کی خوشبو نے میرا استقبال کیا تھا۔ آج شاید سیف حلوہ چھپانا بھول گئے تھے یا پھر انہوں نے اس چیز کا تردد ہی نہ کیا تھا۔ میں نے کمرے کی کھڑکی سے دیکھا تو سیف بڑی پریشانی کی حالت میں یہاں وہاں پھر رہے تھے۔ میں تو خود حیران سی تھی کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے، میں کیسے ساری حقیقت سامنے لاؤں؟ مجھے رہ رہ کر زلیخا پر غصہ آ رہا تھا، لیکن میں اس قدر حالات سے مجبور تھی کہ اس سے کوئی سوال بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے خود کو لاچار پایا تھا، اسی لیے میں نے سیف کی والدہ سے مدد لینے کی ٹھانی تھی۔ وہ دور دراز گاؤں میں رہتی تھی، جبکہ ہم دونوں میاں بیوی سیف کی جاب کی وجہ سے شہر میں رہتے تھے۔ میں نے اپنی ساس کو فون کر کے کہا تھا کہ میرا گھر اجڑنے والا ہے، آپ آ کر میرے آشیانے کو بکھرنے سے بچا لیں۔ میری ساس بڑی بھلی مانس خاتون تھی۔ وہ اگلے ہی دن اپنے چھوٹے بیٹے کے ساتھ ہمارے گھر آ گئی تھی۔ سیف اپنی والدہ کو دیکھ کر بالکل بھی خوش نہیں ہوئے تھے۔ وہ بولے، امی شہر میں رہائش بہت مہنگی ہے، آپ کیوں آ گئی ہیں یہاں؟ میں پہلے ہی بڑی مشکل سے گزارا کر رہا ہوں، اب 2 لوگوں کا اضافی کھانا بنانا پڑے گا تو میرے بجٹ پر برا اثر پڑے گا۔ میری ساس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں نے سیف کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا تو وہ بولے، تم ہم دونوں ماں بیٹے کے معاملے سے دور رہو۔ میں بھی چپ کر گئی تھی، جبکہ میرے دیور نے سامان اٹھایا اور بولا، امی آ جائیں، ہم گاؤں واپس چلتے ہیں، ہمیں نہیں رہنا اس مہنگائی سے بھرے شہر میں۔ میری ساس نے میری طرف دیکھا تو میں نے ہاتھ جوڑ کر رکنے کی التجا کی تھی، جبکہ میرا دیور اس قدر خفا ہو چکا تھا کہ وہ میرے 1000 بار کہنے پر بھی نہ رکا تھا۔ الٹا سیف مجھے ہی ڈانٹنے لگے تھے کہ تم اسے جانے دو، مت روکو۔ دیور چلا گیا تھا۔ ساس پریشان تھی، انہیں توقع ہی نہیں تھی کہ ان کا سب سے چہیتا بیٹا ان کے ساتھ ایسا سلوک کرے گا۔ میں نے اپنی ساس کو ساری بات بتا دی تھی۔ میں ان سے بولی کہ سیف کچھ بدل سے گئے ہیں، اسی لیے میں نے آپ کو بڑا مان کر بلایا تاکہ آپ ہم دونوں کے درمیان ساری رنجشیں ختم کر دیں۔ شام ہوئی تو میں زلیخا کا انتظار کرنے لگی تھی۔ میں نے اپنی ساس کو زلیخا کے متعلق پہلے سے ہی سب کچھ بتا چکی تھی۔ وقت گزر رہا تھا، اگر زلیخا گھر نہ آئی تھی۔ میں نے سیف سے بات کی کہ اب مہمان کے آ جانے سے گھر کا کام بڑھ گیا ہے، مگر زلیخا آج آئی ہی نہیں۔ سیف کرخ لہجے میں بولے، میں اسے کام سے نکال چکا ہوں، آج کے بعد وہ کام کرنے نہیں آئے گی۔ تم جو مفت خوروں کو گھر میں دعوت دے کر بیٹھی ہو تو پھر یہ تو ہونا ہی ہے نا۔ میں سیف کے جواب پر تنگ سی رہ گئی تھی۔ وہ کبھی بھی ایسے نہیں تھے، ان کی شخصیت تو اتنی اجلی تھی کہ مجھے ان کی طرف دیکھ کر روشنی ملتی تھی۔ اب وہ کیوں ایسے ہو گئے ہیں؟ میری ساس زلیخا سے مل کر ہی کسی نتیجے پر پہنچنا چاہتی تھی۔ میں ساری رات یہی سوچتی رہی کہ آخر کیا کیا جائے۔ بس پھر جو ذہن میں آیا میں نے وہی کر دیا تھا۔ اگلے دن میں مسز اصغر کے گھر جا کر بیٹھ گئی تھی۔ مقررہ وقت پر جب زلیخا وہاں پہنچی تو مجھے دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ میں نے کہا، زلیخا شکر ہے آج تم نے گرم شال نہیں لی ہوئی، دیکھو تو سورج آگ برسا رہا ہے۔ پھر میں نے اس سے معذرت کی کہ سیف نے تمہیں غلط کہا ہے کہ ہمیں کام والی کی ضرورت نہیں رہی، اب تو گھر مہمان آئے ہیں اس لیے مجھے تمہاری بہت ضرورت ہے، آج تم ہمارے گھر کام کرنے ضرور آنا۔ سیف بھی اپنے الفاظ پر معذرت کر رہے تھے۔ میں نے نوٹس کیا کہ ایک دم سے زلیخا کا چہرہ کھل کر گلاب ہو گیا تھا۔ شام ہوئی تو زلیخا اپنی گرم چادر اوڑھ کر ہمارے گھر پہنچ آئی تھی، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ آج اس نے نقاب کر رکھا تھا۔ مجھے زلیخا کے چونچلے دیکھ کر بہت غصہ آیا تھا۔ میں نے کہا، مسز اصغر کے ہاں تو تم دوپٹے میں چلی جاتی ہو، مگر ہمارے گھر آنے کے لیے اب نقاب بھی کرنے لگی ہو۔ وہ کسیانی ہنسی ہنس کر بولی، باجی آپ ہی نے تو کہا تھا کہ گھر میں مہمان آئے ہوئے اس لیے پردہ کیا ہوا ہے۔ میں نے کہا، نہیں، اس پردے کی ضرورت نہیں ہے، مہمان صرف ایک ہی ہے اور وہ بھی میری ساس ہے۔ زلیخا سر ہلا کر میرے کمرے میں چلی گئی تھی۔ آج اس نے معمول سے زیادہ دیر لگا دی تھی۔ میں نے اپنی ساس کو باہر لان میں بیٹھنے کا کہا تھا۔ میں نے کہا، اگر سیف آ گئے تو آپ انہیں کمرے میں نہ آنے دیجیے گا، انہیں کسی نہ کسی طرح باتوں میں لگا لیجیے گا۔ میری ساس نے میری مدد کرنے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی تھی۔ میں نے جلدی سے سیف کا 3 پیس سوٹ پہن لیا تھا۔ وہ سوٹ میں نے زلیخا کے آنے سے پہلے ہی اپنی ساس کے کمرے میں چھپا کر رکھ دیا تھا۔ میں وہ سوٹ پہن کر کمرے سے باہر کھڑی ہو چکی تھی۔ میرا رخ دوسری طرف تھا
اس لیے زلیخا مجھے پہچان نہ پائی تھی۔ وہ بولی تو اس کے الفاظ نے مجھے چونکا دیا تھا۔ اس نے کہا، سیف، آپ کی امی آ گئی ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں ان سے مل لوں۔ اتنی دیر میں سیف بھی لاؤنج میں داخل ہو گیا تھا۔ اس کے پیچھے پیچھے ہی میری ساس بھی تھی۔ میری ساس سیف کو روکنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، مگر جیسے ہی میری ساس کی نظر زلیخا پر پڑی وہ سکتے میں آ گئی تھی۔ میری ساس نے غصے سے رخ پھیر لیا تھا۔ میں نے کہا، زلیخا، آج تم مجھے اپنی حقیقت بتا ہی دو۔ زلیخا زاروں قطار رونے لگی تھی اور پھر وہ بولی، باجی، میں ایک بہت ہی محترم گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ میرے والد کے نام کا ڈنکا بجتا تھا، لیکن میں اپنے باپ کی پگڑی سنبھال نہ پائی تھی۔ حالانکہ میرے باپ نے تو میرے لیے وہ سب کچھ کیا تھا جو ہمارے خاندان میں کسی دوسرے باپ نے کبھی نہیں کیا تھا۔ میرے والد مجھے شہر کالج کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجتے تھے اور مجھے اپنے ہی باپ کے ڈرائیور سے محبت ہو گئی تھی۔ وہ نہ تو ہماری برادری کا تھا اور نہ ہی ہماری برابری کا، اس لیے میں جانتی تھی کہ یہ شادی ناممکن ہے۔ ایک دوسرے کے بغیر رہنے کا بھی تصور نہیں کیا جا سکتا تھا، اس لیے میں نے اس مرد سے بھاگ کر شادی کر لی تھی۔ باپ کی بد دعا مجھے لگ چکی تھی، اس لیے سکھ تو مجھ سے بھی چھن گئے تھے۔ میرا شوہر ایک نمبر کا نکما نکلا تھا، کوئی کام کرتا ہی نہ تھا۔ وہ 2-3 دن کام پر جاتا تو 4 دن گھر پر بیٹھا رہتا۔ پہلے پہل تو ہمارا گزارا ہوتا رہا، مگر جب اولاد ہو گئی تو پھر مجھے ہی ہمت کرنا پڑی تھی۔ مجھے اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے ملازمت کرنی پڑی تھی۔ پھر یوں جب میں آپ کے گھر آئی تو سیف کو دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی، کیونکہ سیف تو میرا ہی حقیقی بھائی نکلا تھا۔ سیف نے مجھے کہا تھا کہ میں اس گھر سے نکل جاؤں اور آپ کو یہ نہ بتاؤں کہ میں سیف کی سگی بہن، لیکن میں نے بڑے سالوں بعد اپنا سگا دیکھا تھا۔ یہ دنیا بڑی بے رحم ہے۔ اس دنیا میں اپنے خونی رشتے سایہ دار شجر کی مانند ہوتے ہیں۔ میں نے سیف کو منانے کی کوشش شروع کر دی تھی۔ میں ہر روز گرم شال اس لیے پہن کر آتی تھی کیونکہ وہ میری سالگرہ پر مجھے میرے بھائی سیف نے تحفے میں دی تھی۔ میں ایک خاص طرز کا حلوہ بھی بنا کر لاتی تھی کیونکہ سیف میرے ہاتھ سے بنا حلوہ بڑے شوق سے کھاتے تھے، اور میں ہر روز آپ کے بیڈ روم کو اندر سے کنڈی لگا کر اس لیے صاف کرتی تھی کیونکہ میں وہ حلوہ چھپا کر کھڑکی کے پردے کے پیچھے رکھ دیتی تھی، اور ہر روز آپ کے کمرے میں ہی معافی نامہ لکھتی تھی۔ مگر سیف مجھے معاف کرنے کے بجائے مجھے گھر سے بھگانا چاہتے تھے، اس لیے میں نے ان کو دھمکانا شروع کر دیا تھا۔ میں ان سے کہتی تھی کہ اگر آپ نے مجھے معاف نہ کیا تو میں باجی کو بتا دوں گی کہ میں آپ کی سگی بہن ہوں۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ آپ کو یہ سب پتہ چلے اور آپ بھائی کو چھوڑ کر چلی جائیں، اسی لیے یہ سب مشکوک حرکتیں مجھ سے سرزد ہوتی رہی تھیں۔ زلیخا اپنی ساری داستان سنا کر رونے لگی تھی۔ وہ کہتی جا رہی تھی کہ ابو کو دکھ دے کر میں بھی تو خوش نہیں رہ پائی نا۔ میرے باپ کا نام خراب ہوا، مجھ سے میرے خونی رشتے جدا ہو گئے، شوہر نے بھی آنکھیں بدل لی تھی، اور وہ لڑکی جس کے آگے پیچھے ملازمائیں پھرتی تھی وہ اپنے بچوں کو 2 وقت کی روٹی دینے کے لیے ملازمہ بن گئی تھی۔ میری ساس اپنی بیٹی کا دکھ برداشت نہ کر پائی تھی، وہ فوراً زلیخا کے گلے لگ چکی تھی۔ سیف بولے، امی، میں جانتا تھا آپ اپنی بیٹی سے خفا نہیں رہ پائیں گی، اسی لیے میں آپ کے ساتھ بدتمیزی کرتا تھا تاکہ آپ یہ گھر چھوڑ کر چلی جائیں اور زلیخا کو نہ دیکھ لیں۔ میں آگے بڑھ کر بولی، سیف، ماں کا دل کبھی غلط فیصلے نہیں کرتا۔ زلیخا اپنے حصے کی سزا بھگت چکی ہے، اب آپ بھی اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے معاف کر دیں۔ سیف کی بھی آنکھیں بھیگ گئی تھیں، انہوں نے بھی زلیخا کو معاف کر دیا تھا، جبکہ میں یہ سوچ کر رہ گئی تھی کہ ہمارے معاشرے کی کتنی ہی لڑکیاں پیار محبت کے نام پر بیوقوف بنائی جاتی ہے، کبھی کوٹھوں پر لا کر فروخت کر دی جاتی ہے تو کبھی ساری زندگی سسک سسک کر جیتی رہتی ہے، اپنے رشتوں کو یاد کر کے آہیں بھرتی رہتی ہے۔ کاش لڑکیاں اب ہی سنبھل جائیں کہ جو لڑکا گھر سے بھگانے کی بات کرتا ہے